अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस की तीसरी खतरनाक लहर ने मजीद 108 अफराद लुक़मा अजल बन गए, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4198 नए केसेस रिकॉर्ड कर लिए गए। पाकिस्तान को एक छोटी सी एलीट क्लास ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, हमारा इंसाफ का निज़ाम ताकतवर को नहीं पकड़ सकता। अमेज़ॉन में शमूलियत हमारे कारोबारी अफराद के लिए एक बेहतरीन मौका है। मुशीर तिजारत कहते हैं, अमेज़ॉन कुछ ही दिनों में पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल करेगा। हल्का 249 की दोबारा गिनती का सिवाय पीपल्स पार्टी के तमाम जमातों ने बाइकआउट कर दिया। साद रफ़ी कहते हैं, चाहते हैं कि NA 249 की गिनती में इंसाफ के तकाजे पूरे हों। इंडियन पेंगुलिन की नस्ल तेज़ी से मादूमी की तरफ गामजन है। इंडियन पेंगुलिन की गैर कानूनी स्मगलिंग की रोकथाम ज़रूरी है। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, जानवरों और चरिंद परिंद का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमती तरजीहात है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के 2 होनहार तालिब इल्म इंसानी रिपोर्ट बनाने में कामयाब हो गए। तालिब इल्मों ने शिकवा किया कि ये प्रोजेक्ट हमने अपनी मदद आप के तहत मुकम्मल किया। हुकूमती सरपरस्ती मिल जाए तो मज़ीद बेहतर काम कर सकते हैं। मई में दर्ज हरारत मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि मुल्क के जनूबी और वस्ती इलाकों में दर्ज हरारत मामूल से ज़्यादा रहने की तवक्को है। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में हुकूमत वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ करने के लिए कोशां मोबाइल वैक्सीन यूनिट कायम कर दिए गए। हुकूमत मई के इख्तिताम तक 65% बालिग अफराद को वैक्सीन फराहम करने के लिए पुरज़म। कनाडा के बजट में अखराजात ज़रूरत से ज़्यादा दिखाए गए हैं। अपोजिशन पार्टी की हुकूमत पर तनकीद। अपोजिशन रहनुमा कहते हैं कि हुकूमत सियासत को तरजीह दे रही है। कनाडा भर में कोरोना की वार तेज़ी से जारी है। मरीजों की मजमूई तादाद 12,57,328 तक जा पहुंची। हलाकतें 24,450 हो गईं। कनाडा बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने वाला पहला मुल्क। 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को वैक्सीन दी जा सकेगी। हुकाम का कहना है कि इक़दाम संगे मील की हैसियत रखता है। मुझ पर फेसबुक और ट्विटर की पाबंदी ज़िल्लत आमेज़ है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमरीकी वोटर्स आज़ादी इजहार पर पाबंदी के इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे। फेसबुक का डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट मुअत्तल रखने का फैसला। अमरीकी सदर जो बाइडन अफगानिस्तान में पाकिस्तानी किरदार पर बोल उठे। कहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन के लिए मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान का अहम किरदार रहेगा। अमरीकी फ़ौजियों का इनखला 11 सितंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। मेलिंडा गेट्स को शादी ख़त्म होने के बाद 100 खरब रुपए मिलेंगे। अदालत ने दोनों में मसावी दौलत तकसीम करने का हुक्म सुना दिया। दोनों के दरमियान असासाजात की तकसीम का मामला पहले से तय नहीं था। अफगानिस्तान में तालिबान के हमलों के खिलाफ अमेरिका की जंगी जहाज़ों के जरिए सरकारी फोर्सेस की मदद। तालिबान ने 4 रोज़ से हिलमंद के लगभग तमाम अजला में अपने हमले शदीद कर दिए हैं। अमरीकी दिफाई अहदेदार ने सरकारी फोर्सेस की फ़ज़ाई मदद की तस्दीक की। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 15 करोड़ 58 लाख से बढ़ गई। भारत में कोरोना से अमवात का नया रिकॉर्ड। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात 32.5 लाख से बढ़ गईं। बरतानवी अदाकार भी पाकिस्तानी ट्रक आर्ट के दीवाने। ट्रक आर्ट अमेरिका में पुलिस के हाथों हलाक सियाह फार्म शहरी जॉर्ज फ्लॉयड के इजहार यकजहती के लिए बनाया गया था। तकरीबन 1 बरस गुजर जाने के बाद अब इन पेंटिंग्स को रिज अहमद ने सराहा है। सलमान खान का अपनी फिल्म की आमदनी कोरोना रिलीफ फंड में लगाने का फैसला। सलमान खान कोरोना वायरस के दौरान शहरियों की मदद के लिए पेश। सलमान खान की फिल्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज की जाएगी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 108 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 18,537 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 8,45,833 हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,198 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,12,522, सिंध में 2,88,680, खैबर पख्तूनख्वा में 1,21,728, बलूचिस्तान में 22,900, गिलगित बल्तिस्तान में 5,355, इस्लामाबाद में 77,065, जबकि आज़ाद कश्मीर में 17,583 केसेस रिपोर्ट हुए।
ملک بھر میں اب تک 1,20,56,986 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 46,467 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 7,43,124 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 5,624 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 108 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 18,537 ہو گئی۔ پنجاب میں 8,809، سندھ میں 4,691، خیبر پختونخوا میں 3,497، اسلام آباد میں 699، بلوچستان میں 240، گلگت بلتستان میں 107 اور آزاد کشمیر میں 494 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کورونا کے حوالے سے اگلے 2 ہفتے ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ پاکستان کو ایک چھوٹی سی ایلیٹ کلاس نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ ہمارا انصاف کا نظام طاقتور کو نہیں پکڑ سکتا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں پنجاب پیری اربن ہاؤسنگ منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں کورونا کی وبا سے لوگ پریشان ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں کورونا کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر مر رہے ہیں۔ ہم کورونا کی تشویشناک صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ کورونا کے پہلے 2 فیز میں اللہ نے بڑا کرم کیا۔ کورونا کے حوالے سے اگلے 2 ہفتے ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ ہم نے کورونا کیسز کی شرح کو نیچے لے کر آنا ہے۔ سب کو تاکید کروں گا، سب ماسک پہنیں۔ حکومت اپنی کیپیسٹی دگنی نہ کرتی، یعنی ہسپتالوں میں کیپیسٹی بڑھاتی، آکسیجن کی کیپیسٹی دگنی نہ کرتی، تو آج ہمارے بھی وہی حالات ہونے تھے جو آج ہندوستان میں لوگوں کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ اگلے 2 ہفتے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ ہم نے اس کی کرونا کا جو کیسز ہیں ان کو نیچے لے کے آنا ہے۔ تو میں اس سے سب سے تاکید کروں گا کہ جو ایک چیز جس سے ثابت ہو گیا کہ کرونا کے کیسز کرونا کنٹرول ہو جاتی ہے وہ ہے یہ ماسک۔ تو میں سب سے تاکید کروں گا یہ ماسک پہنیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ایک چھوٹی سی ایلیٹ کلاس نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ جیل میں صرف غریب لوگ چاہتے ہیں جن کے پاس وکیل کے لیے پیسے نہیں، جبکہ ہمارا انصاف کا نظام طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتا۔ طاقتور کرپشن کا حساب کتاب دینے کو تیار نہیں۔ پی ڈی ایم یونین NRO مانگنے لگی ہوئی ہے۔ ہم نے طاقتور کو قانون کے نیچے لانا ہے۔ جیلوں میں صرف غریب لوگ نظر آتے ہیں اور اس کی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارا انصاف کا نظام طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتا۔ عمران خان نے کہا کہ ماضی میں عام آدمی کے رہائش کے حوالے سے نہیں سوچا گیا۔ آدھا کراچی کچی آبادیوں پر مشتمل ہے جہاں غریب لوگ رہائش پذیر ہیں۔ پاکستان میں صرف 0.2% لوگوں کو گھروں کے لیے قرضہ دیا جاتا ہے۔ زراعت میں ابھی ہم نئی ٹیکنیکس نہیں لائے۔ کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ یہ لوگ کیسے رہ سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی روزی کمانے کے لیے شہروں میں آنا ہے، تو کدھر رہیں گے؟ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ ای کامرس پالیسی کا ایک اہم سنگ میل پوری دنیا کے بہت سارے لوگوں نے ٹیم ورک کے ذریعے حاصل کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ ایمیزون کچھ ہی دنوں میں پاکستان کو اپنے فروخت کنندگان کی فہرست میں شامل کرے گا۔ مشیر تجارت نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ہم پچھلے سال سے ایمیزون کے ساتھ منسلک ہیں اور اب یہ ہو رہا ہے۔ ایمیزون فروخت کنندگان میں شمولیت ہمارے نوجوانوں، SMEs اور خواتین کاروباری افراد کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سیاسی روابط شہباز گل نے بھی بیان میں کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں جو کام پچھلے 10 سال سے نہ ہو سکا وہ بالآخر موجودہ حکومت نے کر دکھایا۔ ایمیزون نے پاکستان کو سیلر لسٹ میں شامل کر دیا ہے۔ اس سے پاکستان عالمی منڈی میں شامل ہو گیا ہے۔ اس سے اربوں کی سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ خیال رہے کہ دنیا کا سب سے بڑی آن لائن شاپنگ بازار ایمیزون اب تک پاکستان سے کسی شخص کو بطور سیلر رجسٹر نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے پاکستانی شہری دیگر ممالک سے ایمیزون کے اکاؤنٹس کھلوا کر اس پر کام کرتے ہیں اور ماہانہ لاکھوں روپے کماتے ہیں۔ ووٹوں کے بیگز پر سیل نہ ہونے کے باعث پاکستان پیپلز پارٹی کے سوا دیگر تمام جماعتوں نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا بائیکاٹ کر دیا۔ سیاسی جماعتوں کے بائیکاٹ کیے جانے کے باعث DRO دفتر اور اس کے باہر کافی شور شرابہ ہوا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ NN 249 میں
دوبارہ گنتی ہو لیکن انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ لاہور میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے کہا، ہم چاہتے ہیں دوبارہ گنتی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے، ہم الیکشن کمیشن سے ریکارڈ نہیں مانگ رہے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈ کا جائزہ لینے دیں، بیگ تو کھولے گئے ہیں لیکن اس کے ریکارڈ کا جائزہ نہیں لینے دے رہے۔ خیال رہے کہ کراچی کے قومی اسمبلی کے حلقے این 249 میں ہونے والے ضمنی انتخاب کے سلسلے میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی شروع ہونے جا رہی تھی اور تمام جماعتوں کے امیدوار ڈی آر او آفس میں موجود تھے کہ ووٹوں کے بیگز پر سیل نہ ہونے کے باعث پاکستان پیپلز پارٹی کے سوا دیگر تمام جماعتوں نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا بائیکاٹ کر دیا۔ سیاسی جماعتوں کے بائیکاٹ کیے جانے کے باعث ڈی آر او دفتر اور اس کے باہر کافی شور شرابہ ہوا ہے۔ دوبارہ گنتی کا بائیکاٹ کرنے والوں کے دو ابتدائی اعتراضات سامنے آئے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ پولنگ بیگ پر سیل نہیں ہے، دوسرا اعتراض ہے کہ فارم 46 مہیا نہیں کیا گیا۔ اس ضمن میں بائیکاٹ کرنے والے مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم پاکستان، پی ایس پی، پاسبان اور آزاد امیدواروں نے تحریری درخواست آر او کے پاس جمع کروا دی۔ انڈین پینگولین کی نسل تیزی سے معدومی کی طرف گامزن ہے، جس کی ایک بڑی وجہ انڈین پینگولین کی غیر قانونی اسمگلنگ بھی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انڈین پینگولین کی نسل تیزی سے معدومی کی طرف گامزن ہے، جس کی ایک بڑی وجہ انڈین پینگولین کی غیر قانونی اسمگلنگ بھی ہے۔ اسلام آباد میں WWF کے زیر اہتمام وائلڈ لائف کے تحفظ اور غیر قانونی اسمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے منعقدہ میڈیا بریفنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر PTI رہنما سینیٹر فیصل جاوید مہمان خصوصی اور دیگر شرکاء میں WWF پاکستان کے ڈائریکٹر رب نواز اور پروفیسر طارق محمود بھی تقریب میں شامل تھے۔ سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا تھا کہ میڈیا کے توسط سے پاکستان کی وائلڈ لائف کے حوالے سے آگاہی دینے کی ضرورت ہے۔ اس قسم کی میڈیا بریفنگ ہونی چاہیے۔ ہمیں وائلڈ لائف کو بچانا ہے۔ وزیر اعظم کا ویژن بھی یہی ہے۔ آگاہی دے کر پاکستان کا عالمی دنیا میں امیج بہتر کیا جا سکتا ہے۔ جانوروں اور چرند پرند کا تحفظ موجودہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا یہ ویژن ہے کہ وہ نیشنل پارکس بنا رہے ہیں پاکستان میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 10 نیشنل پارکس پہ جو ہے پچھلے دنوں انہوں نے انوگریٹ کیا، ان پہ کام شروع ہو گیا ہے، اور اس سے پہلے جو نیشنل پارکس ہیں ان کو بہتر کیا جا رہا ہے مزید، اور یہ پورے پاکستان میں نیشنل پارکس جو ہیں وہ پھیلائے جائیں گے۔ ساتھ ہی میں وائلڈ لائف کو پروٹیکٹ کرنا جو ہے وہ بھی ان کے ویژن کے اندر شامل ہے۔ ڈائریکٹر WWF پاکستان رب نواز کا کہنا تھا کہ انڈین پینگولین کی پاکستان میں تعداد بہت کم ہے۔ WWF حکومت اور سول سوسائٹی کو مل کر پینگولین کی نسل کو معدومی سے بچانے کے لیے لوگوں میں شعور بیدار کرنے کے حوالے سے جدوجہد کرنی ہوگی۔ A very important role getting the message across to the public, because the public don't know the importance of such animals like pangolins. They don't know what challenges they're facing. So if you see, if you come across people trading pangolins, if you see a pangolin in the wild or in captivity, it's important you reach out to the local forest and wildlife department and report it, so we can release those back into the wild. پروفیسر طارق محمود کا کہنا تھا کہ انڈین پینگولین کی دنیا بھر میں 8 اقسام ہیں، تاہم پاکستان میں ایک قسم پائی جاتی ہے۔ پینگولین کی جسم پر اسکیل ہوتے ہیں جس سے ادویات تیار کی جاتی ہیں، اور پینگولین کے اسکیلز کی عالمی منڈیوں میں بہت ڈیمانڈ ہے، جس کی وجہ سے اسے غیر قانونی طور پر اسمگل کیا جاتا ہے۔ اسے روکنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے اسکیلز جو ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اس کو کل کرنا شروع کیا، پوچرز نے، اور اس کو پھر انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ اسکیل جو ہیں وہ میڈیسنل جو یوز ہے اس کے لیے ان کو اکراس دی بارڈر جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ اس کی جو نسل ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے، اور پاکستان کے اندر پچھلے 10 سالوں کے دوران مور دین 80% اس کی پاپولیشن ڈکلائن کر چکی ہے، تو اس لیے یہ سائٹیز کے اپینڈکس 1 میں بھی چلا گیا ہے، اور IUCN کی ریڈ لسٹ میں یہ انڈینجرڈ ہے، تو لیگلی تو یہ ایکسپورٹ نہیں کیا جا سکتا، تو اسی وجہ سے اس کی جو انلیگل ٹریفکنگ ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ لوگوں کی نالج ہے، لوگوں کی اویئرنیس ہے بہت۔ جامعہ بلوچستان کے 2 طالب علموں عزیز شہوانی اور مختار رودینی کی محنت رنگ لائی۔ دونوں طالب علموں نے 6 ماہ کی قلیل مدت میں اپنی مدد آپ کے تحت انسانی رپورٹ بنانے کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جامعہ بلوچستان کے 2 طالب علموں عزیز شہوانی اور مختار رودینی کی محنت رنگ لے آئی۔ دونوں طالب علموں نے 6 ماہ کی قلیل مدت میں اپنی مدد آپ کے تحت روبوٹ بنانے کا کامیاب تجربہ کر لیا۔
روبوٹ کی خاصیت میں شامل ہے کہ وہ حرکت کر کے آنکھیں ہلا سکتا ہے، منہ ہلا سکتا ہے اور چل پھر سکتا ہے، چلتے ہوئے دائیں بائیں بھی دیکھ سکتا ہے۔ روبوٹ کی آنکھوں میں کیمرے نصب کر کے اسے کسی ادارے میں سیکیورٹی پرپز کے تحت نافذ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یونیورسٹی آف بلوچستان کے فزکس ڈپارٹمنٹ کے طالب علم ضلع سہراب سے تعلق رکھنے والے سہراب احمد کا کہنا تھا کہ فائنل ایئر میں ریسرچ اور پروجیکٹ کورس کا حصہ ہوتا ہے۔ دونوں طالب علموں نے طے کیا کہ وہ پروجیکٹ بنائیں گے اور ایسا پروجیکٹ جو بلوچستان کی تاریخ میں آج تک ایسا کبھی نہ بنا ہو۔ چنانچہ اس خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اساتذہ کرام کے صلاح مشورے کے ساتھ انسانی روبوٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ طالب علموں نے پروجیکٹ کو سراہے جانے پر اظہار مسرت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بے حد خوشی ہو رہی ہے اور ہم موٹیویٹ ہو رہے ہیں، آگے جا کر اس سے بہترین بنانے کی کوشش کریں گے۔ بلوچستان یونیورسٹی میں فزکس ڈپارٹمنٹ میں MSc کے طالب علم ضلع قلات سے تعلق رکھنے والے عزیز احمد شاہوانی کا کہنا تھا کہ اس کے موومنٹس ایسے ہیں کہ یہ مطلب اس کے ہانک ہاریزونٹلی ورٹیکلی ہل سکتے ہیں اور اس کے جو ماؤتھ ہے جاز ہے وہ اپنی ہلا سکتا ہے اور اس طرح مطلب چلتا ہے فارورڈ بیکورڈ لیفٹ رائٹ اور چلنے میں مطلب یہ اس طرح یو بھی دیکھتا ہے اور یو بھی دیکھتا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ فائنینشلی مطلب سپورٹ کیا جائے تو ہم اس کو ایز اے سیکیورٹی بھی بنا سکتے ہیں کہ مطلب کسی ادارے میں مطلب اس کو اگر ایڈجسٹ کیا جائے کہ مطلب اس طرح بھی دیکھتا ہے، اس طرح اگر اس کے مطلب ہم آنکھوں میں کیمرہ وغیرہ لگا سکتے ہیں۔ ہونہار طالب علموں نے شکوہ کیا کہ ہمیں بیرون ممالک جس طرح اپنے طلبہ کی سرپرستی کرتے ہیں ہمیں حاصل نہیں، اگر ہمیں حکومتی سرپرستی میسر آ جائے تو ہم اس سے بہتر کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی فائنینشیل سپورٹ ہوتا ہے حکومتی یا کسی اور ادارے کی طرف سے تو ہم اس کو جو مخصوص روبوٹک ڈیوائسز ہوتے ہیں ہم وہ انسٹال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی مختلف نی سینسرز یا ایلبو وغیرہ کے جو موٹرز وغیرہ ہے تو ہم وہ لگا لیتے تو یہ اس سے بہتر شکل میں آج ہمیں نظر آ رہا ہوتا۔ محکمہ موسمیات نے مئی کے مہینے میں موسم کی صورتحال کا ممکنہ خاکہ پیش کر دیا۔ مئی کے مہینے میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران بارش کے 1 یا 2 اسپیل ہونے کی توقع ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مئی کے مہینے میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران بارش کے 1 یا 2 اسپیل ہونے کی توقع ہے۔ ملک کے جنوبی و وسطی علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ مئی کے مہینے میں ملک کے بالائی علاقوں میں معمول سے کم جبکہ وسطی و مشرقی پنجاب میں معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان ہے۔ مئی کے پہلے اور آخری عشرے کے دوران بارش کے 2 اسپیل ہونے کا امکان ہے۔ مئی کا دوسرا عشرہ پہلے اور آخری عشرے کے مقابلے میں زیادہ خشک رہنے کا امکان ہے۔ سندھ، پنجاب و بلوچستان کے میدانی علاقوں میں ہیٹ ویوز کے 1 یا 2 اسپیل آنے کا امکان ہے۔ رمضان المبارک کے بقایا ایام کے دوران درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ اس دوران گرد آلود ہوائیں اور طوفان چلنے سے پنجاب اور KPK میں گندم کی کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچنے کا بھی خدشہ ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔